बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और बरकत आप सभी पर हो। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 182 तक कवर कर लिया था, यानी वर्स 182 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग आगे की आयतों को कवर करेंगे। अब इसके बाद आयत नंबर 183 आती है सूरह बकरा की, वर्स 183। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं मुसलमानों से खिताब करते हुए कि तुम्हारे ऊपर रोज़े जिसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है सौम का, कि तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह से तुमसे पहले के लोगों के ऊपर फ़र्ज़ किए गए थे। यानी ये जो रोज़े के अरकान है या जो आप रोज़ा रखते हैं, ये कोई नई इबादत नहीं है, तुमसे पहले के लोग भी इस इबादत को कर चुके हैं। देखिए, इस्लाम के शुरुआती दौर में मुस्लिम्स जो थे वो इबादत से फैमिलियर नहीं थे। उनके लिए जो नमाज की इबादतें थीं, रोज़े की इबादतें थीं, इससे वो फैमिलियर नहीं थे। धीरे धीरे वो इन इबादतों से फैमिलियर हुए हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था नमाज के केस में कि किस तरीके से नमाज में पहले हम लोग बैतुल मक़दिस जेरूसलम की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ा करते थे इस्लाम के शुरुआती दौर में। फिर उसके बाद हमारा किबला बदला, फिर हम काबे की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ने लगे। उसी तरीके से इस्लाम के शुरुआती दौर में शुरू में मुसलमान एक दूसरे को बताते थे कि नमाज का वक्त हो गया, फिर उसके लिए अजान को हम लोग लेके आए, फिर अजान दी जाने लगी। तो ये शुरुआती दौर में धीरे धीरे चीज़ें जो हैं, प्रैक्टिसेस जो हैं वो इस्टेब्लिश हुई। उसी तरीके से सेम चीज़ हुई थी रोज़े के केस में। रोज़ा भी हमारे लिए धीरे धीरे जो है फ़र्ज़ किया गया, उसकी प्रैक्टिसेस धीरे धीरे हमारे ऊपर इम्पोज करी गई, लागू करी। तो इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। रोज़े का क्या मतलब होता है? रोज़े के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे सौम का। सौम का मतलब होता है टू एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, ईटिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स, स्मोकिंग। इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के अंदर रोज़े का मतलब होता है जिस तरीके से हम लोग रमज़ान में रोज़े रखते हैं कि फ़जर के वक्त से ले के हम लोग मगरिब तक जो है ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स से परहेज़ करते हैं, उसके साथ साथ स्मोकिंग से बचते हैं। लेकिन इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के अंदर रोज़े का मकसद है, जैसा कि इस आयत में फजीलत बताई जा रही है, कि रोज़े का मतलब है तकवा हासिल करना। उसके साथ साथ हम रोज़े में बुरी बात कहने से बचते हैं, बुरी बात सोचने से बचते हैं, बुरी बात देखने से बचते हैं। क्योंकि अगर हम रोज़ा रखे हुए हैं, ठीक है, हम खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, सिगरेट नहीं पी रहे हैं, लेकिन बुरी बात सोच रहे हैं, कह रहे हैं, तो क्या हुआ? ये इस तरीके से कि जैसे सिर्फ हम भूखे रह रहे हैं। क्योंकि उसका मेन मकसद है डिसिप्लिन, अपने अंदर पाकी लाना, अपने अंदर डिसिप्लिन लाना, बुरी चीज़ों से बचना, बुरी चीज़ें देखने से बचना। क्योंकि जब हमारे अंदर खाना नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर भूख की शिद्दत पैदा होगी। जब भूख की शिद्दत पैदा होती है तो हमारे अंदर थोड़ी सी वीकनेस आती है। तो जब वीकनेस आती है तो उस तरीके से हम अपनी ख्वाहिश को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक प्रैक्टिस की तरह से है। धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे अंदर अपनी नफ्स के ऊपर, अपनी सोल के ऊपर, अपनी डिज़ायर्स के ऊपर कंट्रोल बढ़ता है। ठीक है, जिस तरीके से नमाज पढ़ने का जो तरीका है वो धीरे धीरे करके अपने कंप्लीट फॉर्म में आया, उसी तरीके से रोज़े के केस में भी हुआ कि ये धीरे धीरे करके अपने कंप्लीट फॉर्म में आया। इस्लाम के शुरुआती दौर में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके गए, यानी मक्का से जब वो मदीना गए, याद रखिएगा कि मक्का से मदीना जाने की जो डेट थी वो थी 622 CE। इन डेट से काफ़ी हमें फ़ायदा होता है, हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है कि कौन सा इंसिडेंट कब हुआ था। और 624 में 624 में बैटल ऑफ बद्र हुई थी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 622 में मक्का से मदीना हिजरत करके गए, तो उस वक्त जब वो मदीना गए तो वो महीने के अंदर 3 रोज़ा रखा करते थे और अशूरा का रोज़ा रखते थे, यानी 10वीं मुहर्रम का। फिर उसके बाद ये आयतें, आयत नंबर 183 और 84 नाजिल हुई।
پھر اس کے بعد نازل ہوتی ہے آیت نمبر 185 جہاں پہ رمضان کے اندر روزے رکھنے کو فرض کر دیا گیا، یعنی رمضان کے اندر پورے مہینے کے اندر روزہ رکھنے کو فرض کر دیا گیا، جو ابھی ہم لوگ آگے دیکھیں گے۔ اب دیکھیں، اب اس کے بعد آیت نمبر 184 آتی ہے، ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس آیت نمبر 184 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، مطلب کہ ایسا نہیں ہے کہ جب روزے کا حکم ہمارے پاس آیا کہ تمہیں ہمیشہ روزے رکھنے ہیں، گنتی کے چند دن رکھنے، کتنے رکھنے ابھی دیکھیں نہیں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ آیت نمبر 183 اور 84 پہلے نازل ہوئی ہے، اس کے بعد 185 ورس 185 بعد میں نازل ہوئی ہے، یہ پہلے حکم آیا ہے، کیونکہ دھیرے دھیرے فیملیئر کرایا جا رہا ہے مسلمز کو، دھیرے دھیرے انہیں بتایا جا رہا ہے روزے رکھنے کے بارے میں، پھر ان کو بتایا جا رہا ہے کچھ دن کے بارے میں، پھر دھیرے دھیرے چیزوں سے وہ فیملیئر ہو رہے ہیں۔ گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد روزے کی سنکھیا پوری کر لے، یعنی بعد میں رکھ لے۔ اب دیکھیں اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو، اگر کوئی انسان بیمار ہے یا سفر کر رہا ہے تو اس کیس میں وہ روزہ چھوڑ کے بعد میں روزے رکھ سکتا ہے، اس روزے کے دن کو بعد میں کمپلیٹ کر سکتا ہے۔ اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین، غریب اور نادار ویکتی کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دیں۔ لیکن اس کے بعد بھی مان لیجئے کہ کوئی انسان طاقتور ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی کسی وجہ سے مان لیجئے وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو اس کے لیے کنسیشن تھا اس آیت کے اندر کہ وہ کیا کر سکتا ہے کہ جو ایک دن کا روزہ اس نے مس کیا ہے اس کے بدلے وہ کسی ایک مسکین، ایک غریب کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ اب یہی میجر فرق ہے آیت نمبر 184 اور 85 میں، ورس 184 اور ورس 185 میں۔ 184 کے اندر ہمیں یہ کنسیشن ملا ہوا تھا کہ ہم صحت مند ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو کسی غریب کو کھانا کھلا دے، لیکن جب ورس 185 نازل ہو گئی، آیت نمبر 185 نازل ہو گئی تو یہ حکم کو کینسل کر دیا گیا، یہ حکم جو ہے ایبروگیٹ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب کیا ہے کہ اب آپ کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف کچھ چھوٹ ہے ان کے لیے، جیسے مان لیجئے کہ کوئی ایسا انسان ہے جو ایسا بیمار ہے جس کی کوئی ہوپ نہیں ہے ریکوری کی، کہ اب وہ آگے چل کے ٹھیک نہیں ہوگا، تو اس کے لیے یہ آپشن ہے۔ لیکن اس آیت میں دیکھیے کہ کوئی صحت مند انسان بھی اگر روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے کنسیشن ہے کہ وہ غریب کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ ورس 85 میں صحت مند کے لیے ایسی کوئی چھوٹ نہیں ہے، انلیس کہ وہ انسان بیمار ہو یا وہ انسان سفر میں ہو، تو اس جگہ پہ اس کے لیے کیا آپشن ہے کہ وہ اس روزے کو بعد میں کمپلیٹ کرے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان ایسا بیمار ہے جو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا ہے، معلوم ہے کہ اس کی بیماری ایسی ہے جو آگے چل کے ٹھیک نہیں ہوگی اور بری ہی ہوتی جائے گی، تو اس جگہ پہ معلوم ہے کہ وہ آگے چل کے روزہ نہیں رکھ پائے گا، تو اس جگہ پہ وہ فدیہ دے سکتا ہے کہ ایک غریب انسان کو، ایک مسکین کو ایک دن کے روزے کے بدلے، یعنی جو ایک روزہ چھوٹا ہے اس کے بدلے وہ اس کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ تو گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد کے روزوں کی سنکھیا پوری کر لے، یعنی بعد میں رکھ لے۔ اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین، غریب اور نادار ویکتی کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ تو دیکھیے یہ جو آیت نازل ہوئی اس کے اندر روزے کے بارے میں تو بتایا گیا، کنسیشن بھی دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اگر نہیں رکھ رہے ہو طاقت ہونے کے باوجود بھی تو ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ، لیکن پریفرنس دی جا رہی ہے کہ لیکن پھر بھی اگر تم روزہ رکھو گے تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 185 آتی ہے، ورس 185۔ شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہید منکم الشہر
فَلْيَصُومُوا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کے مہینے کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان کیا ہے؟ رمضان ایک مہینے کا نام ہے، ایک منتھ کا نام ہے اسلامک لونر کیلنڈر کے اندر۔ جس طریقے سے انگلش کیلنڈر جو ہوتے ہیں گریگورین یا جولین کیلنڈر، اس کے اندر جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل ہے، اسی طریقے سے اسلامک لونر کیلنڈر کے اندر بھی ٹوٹل 12 مہینے ہوتے ہیں۔ ان 12 مہینے میں ایک مہینہ ہے رمضان کا جو 9واں مہینہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو 9 منتھ ہے اسلامک لونر کیلنڈر میں، یہ رمضان ہے۔ تو رمضان اصل میں ایک منتھ کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رمضان کی کیا فضیلت بتا رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے، اسکالرز لکھتے ہیں تفسیر کے اندر کہ یہ رمضان مہینے کے اندر جو پہلے کی بھی جو بکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کری تھیں، جیسے توریت، انجیل، زبور، یہ سب بھی رمضان کے مہینے کے اندر ہی نازل ہوئی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل، یعنی اپنے اندر لیے ہوئے ہے، جو صحیح راستہ دکھاتی ہے اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کرتی ہے۔ اچھائی اور برائی میں قرآن فیصلہ کرتی ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے، تو لہٰذا اب رمضان منتھ کی فضیلت بتائی گئی، اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی یہ منتھ پاتا ہے، تم میں سے کوئی بھی انسان یہ منتھ کو وٹنس کرتا ہے، اس کے موجودگی میں یہ مہینہ آتا ہے، وہ اس میں ضرور روزہ رکھے، ضرور روزہ رکھے۔ اب ہمیں اس سے کیا پتہ چل گیا؟ پہلے والی جو آیت تھی تھوڑی سی ویگ تھی، اس کے اندر بتایا گیا کہ گنتی کے چند دن روزے رکھنے، کتنے رکھنے؟ کوئی ٹائم نہیں بتایا گیا۔ اب اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ رمضان کے پورے منتھ میں آپ کو روزے رکھنے ہیں، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ پورے منتھ روزے رکھنے ہیں۔ دیکھیے، اب یہ جو رمضان کے اندر ہم لوگ جو روزے رکھتے ہیں، یہ روزے فرض ہیں۔ روزے بھی دو طریقے کے ہو سکتے ہیں، ایک فرض ہو سکتے ہیں جو ہمیں رکھنا ہی رکھنا ہے، اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ہم اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اکاؤنٹیبل ہو جائیں گے اور ہم گناہ کر رہے ہیں اس کو نہ رکھ کے۔ دوسرے روزے ہوتے ہیں جو آپشنل ہوتے ہیں، جیسے مہینے کے اندر 3 روزے رکھنا، ہفتوں کے اندر روزے رکھنا، یہ آپشنل ہوتے ہیں، ان کے لیے پکڑ نہیں ہے، لیکن اگر ہم رکھیں گے تو ہمیں فائدہ ہے اور ثواب ملے گا۔ تو رمضان کا جو روزہ ہے یہ اصل میں فرض ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ اور جو 5 پرنسپلز ہیں، 5 فنڈامنٹلز ہیں اسلام کے، اس کے اندر ایک ہے۔ اسلام کے 5 پلرز کیا ہیں؟ جیسے شہادت کہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھنا، دوسری چیز نماز کو قائم کرنا، تیسری چیز زکوٰۃ دینا، اپنے سالانہ بچت کی لونر کیلنڈر کے حساب سے 2.5% زکوٰۃ میں دینا، چوتھی چیز صوم روزے رکھنا، اور 5ویں چیز حج پہ جانا۔ تو یہ 5 جو پرنسپلز ہیں، فنڈامنٹلز ہیں اسلام کے، اس میں سے ایک ہے صوم، روزہ رکھنا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے۔ اب یہ قانون جو ہے پرانے والے قانون کو، آیت نمبر 184 والے قانون کو ایبروگیٹ کر رہا ہے، کینسل کر رہا ہے۔ اور اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی روزے کی تعداد پوری کر لے، یعنی بعد میں رکھ لے۔ اگر کوئی انسان سفر میں ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، یا کوئی انسان بیمار ہے، روزہ چھوڑ دیتا ہے، تو بعد میں ٹھیک ہونے کے بعد وہ روزے کو کمپلیٹ کر سکتا ہے۔ مسافر جو ہے واپس اپنی جگہ پہ آ گیا، اس کے بعد بعد کے دنوں میں کب؟ نیکسٹ روزہ آنے سے پہلے، کیونکہ بھائی روزے کے اندر جو پورا منتھ ہے رمضان کا، وہ تو آپ ایک ایک روزہ کمپلیٹ کرو گے اس منتھ کا، اس منتھ کے بعد جو ہے اور اگلے آنے والے رمضان سے پہلے جو آپ کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں اس کو کمپلیٹ کر لیجئے۔ میں اتنی ہی روزوں کی تعداد پوری کر لے، یعنی بعد میں رکھ لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ روزے رکھوا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ رکھنا چاہتا ہے، تمہارے اوپر کوئی برڈن نہیں کر رہا ہے کہ تم بیمار ہو اس کے بعد بھی تمہیں رکھنا ہے، سفر میں ہو تو اس کے بعد بھی تمہارے پاس رکھنا ہے، تمہیں چھوٹ دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا ہے۔
اگر وہ شروعات میں آیت نمبر 183 کے اندر اس نے آلریڈی کلیئر کر دیا ہے کہ یہ جو تم روزہ رکھو گے یہ تمہارے ہی فائدے کے لیے، کیا ہوگا؟ ہمارے اندر تقوی آئے گا۔ زیادہ سے زیادہ جو ہم لوگ اپنی زندگی میں گناہ کرتے ہیں یا اس پوری دنیا میں جو لوگ کرائم کرتے ہیں وہ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ اپنی خواہش کو کنٹرول نہ کر پانے کی وجہ سے۔ یہ ہماری خواہش ہی ہے جو ہمیں اکساتی ہے، جیلیسی کے لیے، لڑائی کے لیے، گناہ کرنے کے لیے، برائی کرنے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ ہماری ہی خواہش ہے جس کو ہم کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں۔ تو آیت نمبر 183 میں بتا دیا گیا کہ یہ تمہارے تقوی حاصل کرنے کے لیے ہے۔ تو اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی ہے اس پر اللہ کی تکبیر کہو، یعنی اس کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو اب اس سے ہمیں روزے کے اندر کے جو حکم ملے وہ یہ پتہ چلا ہمیں کہ رمضان کے اندر ہمارے لیے روزے فرض ہیں، کسی بھی قیمت میں یہ روزے آپ کے لیے معاف نہیں ہیں، ہر حال میں آپ کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، کوئی چھوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سفر پہ ہوں تو آپ روزے چھوڑ کے بعد میں اس روزے کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ بیمار ہوں تو بھی آپ روزے چھوڑ کے بعد میں اس روزے کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ ایسے بیمار ہوں کہ کوئی ہوپ آف ریکوری نہیں ہے، کہ آپ کو پتا ہے، آپ کا ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اب آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگے، تو اس جگہ پہ آپ ایک جو آپ کا روزہ چھوٹا ہے اس کے بدلے آپ کھانا کھلا سکتے ہو۔ یہ آیت نمبر 184 میں جو بات بولی گئی ہے کہ اگر آپ صحت مند ہو پھر بھی اگر روزہ نہیں رکھتے ہو تو ایک غریب کو کھانا کھلا سکتے ہو، یہ قانون کو آیت نمبر 185 کے قانون نے کینسل کر دیا ہے۔ آیت نمبر 84 والا قانون اب لاگو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ روزے رکھنے کے جو طریقے ہیں اس کو بھی دھیرے دھیرے کر کے گریجولی جو ہے ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 186 آتی ہے، ورس 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، آپ سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، آپ ان سے یہ کہہ دیجئے، آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کا اسٹیٹمنٹ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں کہا ہے، یہ ہم بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر امپلائیڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا کہا ہے کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں میں قریب ہوں، میں قریب ہوں، یہ بھی نہیں لکھا کہ ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں، ڈائریکٹ لکھا ہے جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائیں۔ میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، یعنی جب کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے تو میں سنتا ہوں۔ تمہیں کسی سے سورس لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کہو اللہ سے، اللہ اپنے ہر بندے سے کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس آیت کا کہنے کا مطلب ہے۔ روزے کی بات ہوتے ہوئے اور رمضان کی بات ہوتے ہوئے اس آیت کو بیچ میں لانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ الگ الگ سکولرز نے اپنی الگ الگ اوپینین اور رائے دی ہوئی ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ اس آیت کو یہاں پہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھنے لگیں کہ اس سے پہلے کی آیت میں رمضان کی فضیلت دی گئی ہے، تو لوگ یہ سوچنے لگے کہ جو اللہ سے کلوزنس رمضان میں ہوتی ہے وہ اور دنوں میں نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ایک جنرل آیت ہے، آیت نمبر 186، کہ بندے یہ دھیان میں رکھیں کہ اللہ اپنے بندوں سے ہمیشہ کنیکٹڈ ہے، وہ جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ ان کو سنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس آیت کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب بھی کوئی مجھ سے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ خاموشی سے اللہ کو یاد کریں، آپ خاموشی سے اللہ سے دعا کریں، اللہ کو پکارنے کے لیے آپ کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 187 آتی ہے، ورس 187، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن
وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف ہم بستری کرو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری غلطی معاف فرما دی۔ دیکھیے جیسا کہ ہم نے شروعات میں بتایا تھا کہ روزے جو ہیں دھیرے دھیرے کر کے اپنے کمپلیٹ فارم میں آئے تھے۔ اسلام کے شروعاتی دور میں ایک پریکٹس یہ کامن تھی کہ رمضان کے دنوں میں جب مسلم جو ہے عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے تو اس کے بعد وہ کھانا کو اور بیوی کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ عشاء کی نماز پڑھ لیا یا عشاء سے پہلے اگر سو گئے پھر اس کے اٹھنے کے بعد وہ کھانا پینا اور وائف کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، یعنی ہم بستری نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ایک پریکٹس جو ہے اسلام کے شروعاتی دور میں، یعنی جب روزے رکھے جا رہے تھے تو یہ ایک پریکٹس کامن تھی۔ تو وہی چیز یہ آیت کہہ رہی ہے کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزے کی رات میں، تو یعنی روزے کی رات میں وہ نہ کھانا کھاتے تھے نہ پانی پیتے تھے، جیسے آج ہم لوگ روزے کی راتوں میں کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں۔ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزے کی راتوں میں تم اپنی بیویوں سے ہم بستری کرو۔ اس وقت جو ہے وہ ہم بستری نہیں کرتے تھے، عشاء کے بعد سے ہم بستری کرو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر مہربانی کری اور تمہاری غلطی معاف کر دی۔ خیانت کر رہے تھے یہاں مطلب یہ تھا کہ یہ جو روزے کی رات میں جو ان کی پریکٹس تھی کہ وائف کو نہیں چھوتے تھے، کھانا پینے کو نہیں چھوتے تھے، تو اس میں کئی صحابی تھے جن کے ساتھ ایسا ہو گیا تھا، جنہوں نے روزے کی رات میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی تھی، جس کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ پھر انہوں نے اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، بتایا، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مطلب کہ تمہیں تو یہ لگ ہی رہا تھا کہ یہ غلط ہے لیکن پھر بھی تم نے کر لیا۔ اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر مہربانی کری اور تمہاری غلطی معاف فرما دی۔ چنانچہ اب تم ان سے ہم بستری کر لیا کرو اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری، اب بتایا جا رہا ہے کب تک کھا پی سکتے ہو، جیسے ہم لوگ سحری تک کھا پی سکتے ہیں، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہی دھاری سے ممتاز فرق کے ساتھ الگ ہو کر تم پر کلیئر نہ ہو جائے۔ اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو، اور ان یعنی اپنی بیویوں سے اس حالت میں ہم بستری نہ کرو جب تم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہو، جیسے رمضان کے 10 دنوں میں اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں یعنی سیمائیں ہیں، لہٰذا ان سے آگے نہ بڑھنا۔ اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی یعنی پرہیزگاری اور نیکی اختیار کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔